बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, कराची की सियासत और सिंध की सियासत के हवाले से। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, ज़बरदस्त लीडर हैं, इस वक्त MNA हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उसके बाद हमारी मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत पुरानी सियासत का है, तजर्बा है उनको, बहुत पुरानी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, काफ़ी अरसे से सियासत कर रही हैं। इस वक्त भी वो MNA है और ख़वातीन विंग की सदर हैं, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिला तकल्लुफ़ बातें होंगी मौजूद मेहमानों के साथ, कुछ सियासत के हवाले से होंगी, और जैसा कि फॉर्मेट बिला तकल्लुफ़ है तो मैं आप सबसे पहले इकबाल मोहम्मद अली साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि MQM PTI के साथ अलाइंस में है, लेकिन इसके बावजूद जो कराची के मसाइल हैं वो अभी तक वहीं के वहीं हैं, वो क्यों नहीं हल हो रहे? देखें, ये बड़ी PTI के साथ अलाइंस में है और कराची के मसाइल PTI के साथ जुड़े हुए नहीं है या वफाक के साथ जुड़े नहीं है। ठीक है। कराची के मसाइल सिंध के साथ जुड़े हुए हैं, सिंध हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। सारी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे है कि चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। आप देखें कराची शहर के अंदर के तकरीबन 12 साल से वजीर पहले मेयर साहब थे हमारे, आप ये उनको फंड, आज साल भर हो गया, अब तमाम इख्तियारात जो वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब के पास है, पानी भी उनके पास है, सीवरेज भी उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रोड, ये वो तमाम चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो सामने आवाम को नज़र आए। और मैं ये कहता हूँ, देखें हमारा जो अलायंस है PTI के साथ, हुकूमत के साथ, हम हुकूमत के साथ भी हम अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं। और जो बात आपने कही है कि हमने इसमें वज़ीर आज़म साहब को भी कहा कि आपने 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, अभी तक कोई इसका वो कल भी आप लोगों की मीटिंग हुई? कल भी मीटिंग, मैं यही कह रहा हूँ, कल यही बात की कि अभी तक कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, ताकि कम से कम इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए जिस पे उस पे पहले भी बात हुई थी, असद उमर साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, और इसमें यही तमाम चीज़ें सामने रखी गई कि कराची के मसाइल को देखे। सिंध हुकूमत जो है इस वक्त आपके सामने ही है, जो काम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें सब सामने, मगर जो वफाक से जो ग्रांट है, जैसे हैदराबाद का यूनिवर्सिटी का मसला, आपको शिकायत फिर सिंध हुकूमत से या वफाक से? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, असल जो शिकायत है हमें तो सिंध से होगी ना यार। ठीक है। कि वजीर आला यहाँ पे, वजीर बल्दियात यहाँ पे, वजीर एजुकेशन यहाँ पे, तमाम वजारतें यहाँ पे, तो किसी जगह भी कहीं पे भी कोई चीज़ नज़र आ जाए कि ये कि एजुकेशन के उसके ऊपर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई नज़र नहीं आ रहा। आप अभी एक कोविड का मसला चल रहा है, वफाक कहता है कि स्कूल खुलेंगे, सिंध कहता है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे की उसमें मैं समझता हूँ टसल में वफाक और सूबे की, इससे हमें हट के अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनके मसाइल की होनी चाहिए। अभी आप देखें, और ये जिस तरीके से कोविड का मसला है, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक दुकानें बंद कर दी साहब, दुकानें बंद की। मैं के इलेक्ट्रिक पे आ रहा हूँ अभी, आप देखें इस वक्त के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला है नहीं है। ये यानी कि 6 बजे दुकानें बंद होने के बाद कहाँ बिजली कम हो रही है, कहाँ बिजली ज़ाया हो रही है, ये हमें बताया जाए कि जबकि तमाम ऑफिसेज बंद, तमाम मार्केटें बंद, तमाम मॉल बंद, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद, उसके बावजूद शॉर्टफॉल कैसे है बिजली का। और MD वाटर बोर्ड, अभी गवर्नर साहब ने, मैं तो वो बात कहूँगा, गवर्नर साहब ने MD के इलेक्ट्रिक को बुला के बात वो की, मगर इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अब इतनी लोगों का पैमाना लबरेज होता जा रहा है पानी के मसले पे और उसके मसले पे कि इसको इन MD वाटर बोर्ड को भी इसकी चीज़ को सोचना पड़ेगा। मेरी उनसे भी मीटिंगें होती हैं, हम रिक्वेस्ट ही करते हैं उनसे कि सर कुछ तो कम से कम MD साहब आपके नीचे अमला जो है वो सबसे बड़ा मसला बना होता है कि उनको थोड़ा सा वो किया जाए और एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन
طے کی جائے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا کہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. اگر ڈسٹریبیوشن صحیح آ جائے, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ الیکٹرک جو ہے جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, اور لوڈ شیڈنگ ہونے کے بعد پمپنگ اسٹیشن جو ہیں آپ کے, وہ سب سے بڑا افیکٹ پڑتا ہے. وہاں سے اسی ٹائم پہ یہ ہوتا ہے, تو پھر عوام کے اندر ایک اور وہ جاتا ہے. تو الیکٹرک کو چاہیے کہ واٹر بورڈ سے بیٹھ کے, ایم ڈی واٹر بورڈ اور الیکٹرک کے ایم ڈی صاحب بیٹھ کے طے کریں اور یہ بتائیں کہ یہ ہمارے واٹر پمپنگ اسٹیشن ہے, یہاں پہ ٹائمنگ یہ ہے, اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. مگر ہوتا یہی ہے, اسی وقت لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, پھر ایک حلقے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں, عوام ہمارا آ کے ہمیں سر یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے سارا نزلہ جو ہے وہ سندھ حکومت پہ گرا دیا کہ تمام مسائل کا حل سندھ حکومت کرے گی. بالکل ہے نا سندھ کے بارے یار, اور کون کرے گا پھر؟ ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نا. اور کوئی وفاق سے پھر وفاق تو جو اپنی گرانٹ دے رہا ہے ان کے جو مسئلہ ہے, دیکھیں K4 کا مسئلہ ہے, ان سے بات ہوتی ٹھیک ہے. گرین بس کا مسئلہ ہے, وہ اس کو وہ کر رہے. پھر آپ کے کیا کہتے ہیں سرکولر ریلوے کا مسئلہ ہے, انہوں نے اپنے اس میں لیا, اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں الائز ضرور ہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ جی ہاں میں ہاں ملاتا رہے, کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوگی. کیونکہ جو ہم عوام کے مسائل کو لے کے اگر انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے, ایک پیکیج اعلان کیا, عمل درآمد کریں, ہمارا اس پہ یہی زور ہوتا ہے. اور کل بھی جو بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس کے بعد یہ ساری مسائل کے اوپر نہیں تو دیکھیں ہم آزاد ہیں, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ علیحدہ ہونے کو تیار ہیں, علیحدہ ہو جائیں گے وفاق سے, دیکھیں مسائل حل نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں وقت بتاتی ہے, ٹھیک ہے, جب وقت آئے گا وقت یہ بھی کر کے دکھائیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ عوام کی توقعات دیکھیں آپ سے بڑی وابستہ ہیں, عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ وفاق کے کوalition پارٹنر ہیں یا صوبہ سندھ کے. دیکھیں عوام کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہی اس بات کا دیکھیں, ہم آپ کے الائز ہیں, آخری وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی اس بھی ہوگا کہ میں آپ کی بات کاٹوں گا, ہمارے درمیان اس وقت ہمارے معزز مہمان مخدوم محسن صاحب موجود ہیں جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں جی ڈی اے کے. سر ویلکم, سر ویلکم ٹو دا شو, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک, بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے تھے اقبال محمد علی صاحب سے, جنہوں نے تمام تر پرابلمز جو بتائیں اور اس کا ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہرایا. اب ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ. جیسے کہ اقبال محمد علی صاحب نے کہا کہ ان تمام تر پرابلم کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے, جبکہ یہ پارٹنر ہیں وفاق میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے. دیکھیں اقبال بھائی سینئر پولیٹیشین ہے, میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں, لیکن وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. لازمی بات ہے کہ وہ کولیشن میں بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ 2 وزارتیں بھی ملی ہیں, کمیٹیز بھی ملی ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس کا حق ادا کرنا ہے. اور وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ جی سندھ حکومت کے بات کریں گے, جب ہمارے کولیشن میں تھے تو ہمارے لیے بات کرتے تھے. یہ سب تو سیاست میں ہوتا ہے. دراصل دیکھیں اس وقت جو ایشوز انہوں نے ہائی لائٹ کیے, جس میں پانی کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, یہ ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وفاق کے انڈر میں پانی بھی ہے, وفاق کے انڈر میں الیکٹریسٹی بھی ہے, وفاق کے انڈر میں آپ کی گیس بھی ہے. سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, 70% گیس اس وقت سندھ پروڈیوس کر رہا ہے, اور سب سے کم گیس سندھ کو مل رہی. ہم بھی یہی کہتے ہیں, چاہے جی ڈی او ہو چاہے ایم کیو ایم ہو, کہ آئیں ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں. یہاں کے عوام ہمیں جب ووٹ دیتے ہیں, آپ کو ووٹ دے کے, ہمیں ووٹ دے کے, ان کو ووٹ دے کے اگر بھیجتے ہیں اسمبلی میں, تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل پر آواز اٹھا سکیں. اب آئیے پانی کا مسئلہ. پانی آپ دیکھیں اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے, ایک طرف کپاس کی اور چاول کی فصل کی بوائی کا موسم, کاشتکاروں نے اپنی کل بھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ کسی نے چاول کی جو بوائی کی ہے, کسی نے کپاس کی. اب پانی بند ہو گیا ہے. پانی بند ہونے سے ایک تو دریائے سندھ کے اندر آپ چل کر دیکھیں, وہاں ریت اڑ رہی ہے. ٹھٹا, بدین, سجاول, تھرپارکا, رین کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں, ہم بھی پانی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ بھی اٹھائیں. کیونکہ 91 ایکارڈ کے مطابق جب 91 میں اس طرح کا کرائسس ہوا تھا, اقبال بھائی کو یاد ہوگا, اس وقت ایک ایکارڈ 91 بنا تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ جو تمام چھوٹے صوبے ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا اور کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی. اچھا, ارسا کا کیا رول ہے؟ ارسا میں آپ نے کمپلین کی تھی سندھ گورنمنٹ نے
ارسا دیکھیے تمام یہ صوبوں کو مانیٹر کرتا ہے, جی. ایک چیئرمین ہوتا ہے اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں اس کے نمائندے وہ اس میں بیٹھتے ہیں, وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب سندھ کے جو ممبرز تھے, جب ابھی حال میں ایک اجلاس ہوا, اس نے کہا کہ جی آپ نے یہ چشمہ کینال, یہ پنجن کینال کیوں کھولی, کیونکہ یہ ابھی سندھ کے اندر کرائسس چل رہا ہے اور آپ اس کو کھول نہیں سکتے. وہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے وداؤٹ پرمیشن اور وداؤٹ ارسا کے نمائندوں کو, یعنی چاروں صوبوں کے نمائندوں کے اعتماد میں لیے بغیر وہ کھول دی. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہم ٹیل میں رہتے ہیں, دیکھیں یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ جو ٹیل میں رہتا ہے اس کا پانی کا پہلا حق ہوتا ہے. آپ کو تو وہاں سے ہمیں پانی دینا چاہیے, آپ ہمارا پانی روک کر, جو ہماری کالا باغ ڈیم پر سندھ کی, کے پی کی, بلوچستان کی مخالفت ہے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم ٹیل میں رہنے والے ہیں, ہمارا لاس ہو رہا تھا, لہٰذا ہم اس طرح کے ڈیم نہیں بننے دیں گے کہ اس پانی کو روک کے وہاں جمع کر لیا جائے. اب آج اس وقت اس کرائسس کے اس وقت جب فصلوں کا بوائی کا موسم ہے, ایک طرف گرمی کا موسم ہے, آپ نے پانی وہاں سے بند کر دیا اور غیر قانونی طور پہ ارسا نے وہ کینال کھول دی, جس پہ نمائندہ جو سندھ کا تھا اس نے بھی احتجاج کیا اور اس کے ساتھ انتہائی مس بہیو ہوا, جس پہ ہم نے مطالبہ کیا کہ ارسا کے چیئرمین کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جانبداری کر رہا ہے اور وہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام کر رہا ہے. اب اس وقت جو پانی کا کرائسس ہے, آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی, چونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی پورے سندھ کے اندر مظاہرے کر رہی ہے. ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے, آج بھی حیدرآباد میں ہے, 15 کو ہم کراچی میں کر رہے ہیں, کیونکہ جب پانی ملے گا تو کراچی میں بھی ہوگا. جب بھی ہم کسی سے بھی ذمہ دار سے بات کرتے ہیں, چاہے وہ ایم ڈی واٹر بورڈ ہو, چاہے منسٹر, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ K4 بھی ہم بنا دیتے ہیں, آپ کو بڑے پروجیکٹ دیتے ہیں, پانی کی لائنیں بچھانے سے بات نہیں ہوگی. پانی جب پیچھے سے آئے گا تو پانی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. مخدوم محسن صاحب میرے درمیان موجود ہیں, جی ڈی اے کے ممبر ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں. سر آپ کیا کہیں گے پانی کے بارے میں؟ آپ کے ماشاءاللہ یہ کہ 3 MNA ہیں, 15 MP ہیں, ایک سینٹ میں بھی آپ کے ممبر ہیں, تو آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں پانی کی شارٹیج کے بارے میں؟ آپ تو کولیشن پارٹنر ہیں عمران خان صاحب کے. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں پانی کا معاملہ ہو یا اور بھی جو بھی ایشوز ہوں, اکثر سندھ کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے. آپ آئیلینڈز والے ایشو پہ دیکھ لیں, ہمارا ہم حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, لیکن جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو ہم نے وہاں آواز بلند کی. لاسٹ ٹائم جب آئیلینڈز کا ایشو تھا تب بھی ہم نے ایک الگ سٹینڈ لیا. اب پانی کے ایشو میں بھی آپ دیکھیں کہ اوور آل اب اصل میں دیکھیں صرف سندھ کے ساتھ نہیں, اصل میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ناانصافی کا کلچر ہے ہمارے یہاں. اگر کوئی بڑا زمیندار ہے تو وہ چھوٹے زمیندار کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پنجاب بڑا صوبہ ہے تو وہ چھوٹے صوبے کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا اگر پاکستان سے بڑا جغرافیکلی ملک ہے تو پاکستان کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو اوور آل یہ ایک ناانصافی کا کلچر, ناانصافی کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی تو پروٹیسٹ کر رہی ہے اس دیکھیں پروٹیسٹ ہر کسی, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سب کو مل جل کر بسائڈ پالیٹکس ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, ہم لوگ ہو گئے اور کولیشنز والے ہو گئے, سب کو مل کر, کیونکہ اس میں ایک کمبائن انٹرسٹ ہے سب کا, ذاتی تو کسی کا انٹرسٹ ہے نہیں, ریلیف عوام کو ملے گا. اور جو لوگ انفیکٹ جو لوگ خاموش رہیں گے پولیٹیکل بھی ان کا نقصان ہوگا, کیونکہ سال کے بعد 2 سال کے بعد عوامی ریفرنڈم ہوگا, 2023 کے الیکشنز ہوں گے. تو جو لوگ ایسے سنگین ایشوز پہ بھی خاموش رہیں گے, پھر میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی جواز بنتا ہے کہ پھر عوام کے پاس جائیں. جی ڈی اے تیار ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی اگر یہ پانی کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں جی ڈی اے تو کولیشن پارٹنرز ہیں, میں سمجھتا ہوں اس اگر مناسب بات اگر پروونشل گورنمنٹ اگر کر رہی ہے, باتوں کی حد تک نہ ہو, عملاً اگر کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. جیسے ابھی انٹیریئر منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے, نہ کوئی ماشاءاللہ نہ کوئی گورنر راج لگ رہا ہے, نہ کوئی ہم انٹرفیرنس کریں گے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری سندھ گورنمنٹ پہ ہوتی ہے, اس کے بعد ذمہ داری ہم لوگوں پہ بھی فائز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں انٹیریئر سندھ میں, اور ہم لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور شہری جماعتوں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں اس کمبائن انٹرسٹ میں سب کو مل جل کر بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے, اور ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیے جس سے تاکہ عوام کو بھی ریلیف مل سکے. اور مسئلہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ, دیکھیں ہم لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو ہیں, لیکن اب بجٹ آنے والا ہے, ٹھیک ہے, 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد بجٹ آنے والا ہے. 3 سال تک دیکھیں, ابھی کل میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم IMF کی اب اتنی باتیں ہم نہیں مانیں گے جتنی ہم ماضی میں مان چکے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں IMF کی باتیں پہلے سال ہی اتنی ماننی نہیں چاہیے. گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, لیکن ہر گورنمنٹ میں, اس گورنمنٹ یہ ڈفرنس یہ ہے کہ ماضی کی گورنمنٹوں نے اتنی مس کمٹمنٹس نہیں کی,
جتنی کمٹمنٹس اس موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں، ٹھیک ہے، اتنی کمٹمنٹس کے بعد، اور ان کو عوام نے پہلی دفعہ ایک الٹرنیٹ کی صورت میں دیکھا ہے. وہاں جہاں پاکستان میں ہمیشہ 2 پارٹی سسٹم چلتا تھا، اس کے بعد ایک تیسری جماعت آئی ہے. حالانکہ ماضی میں کاف لیگ کا دور بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں آتی ہی رہتی سر ہیں. لوگ تو آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں نا، جو سندھ کی دیہی عوام ہے وہ جی ڈی اے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جی ڈی اے ان کے مسائل حل کرتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یا نہیں کرتی. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. ٹھیک ہے، ہم پاور میں تو ابھی سوری ٹو سے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک وزارت ہے، وہ بھی ہے بین الصوبائی رابطہ، اس میں کوئی ریلیف تو ہم عوام کو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، باقی ہمارا یہ کام ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عوام جو عوام دشمن کام فیڈرل گورنمنٹ کرے اس میں ہم فیڈرل گورنمنٹ سے علیحدگی کا اظہار کریں یا بیزاری کا اظہار کریں. وہ 2 پچھلے موقفوں میں بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن معذرت سے آئلینڈز کے ایشو میں بھی کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد بھی ابھی ایک بحریہ ٹاؤن والا ایشو ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے ایم پی ایس کا ہمارا جو وفد تھا وہ جا کے چیئرمین این سی او سی سے ملے، لیکن انہیں بھی کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. ٹھیک ہوگی. اقبال محمد علی صاحب، میں کراچی کی سیاست کا ذکر کروں گا. جب کراچی کی سیاست کا ذکر کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کا نام آتا ہے، اور جب ایم کیو ایم کا نام آتا ہے تو ابھی اس وقت ایم کیو ایم مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے، تو ووٹر بھی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. ووٹر بھی کنفیوز ہے کہ وہ کس ایم کیو ایم کو ووٹ دے. جیسے این اے 49 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے. دیکھیں ووٹر ڈیوائیڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ووٹر انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پہ. ابھی آپ نے ایک مثال دے دی نا جی، کہ این اے 249 کے اندر اور جو دوسری ایم کیو ایم کی جو دوسری جو کراچی کی اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھا رہے تھے تو آج ان کی پوزیشن دیکھ لیں کیا ہے کہ جو بڑے نعرے بھی لگا رہے تھے کہ آئندہ کا میئر بھی ہوگا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. تو مسئلہ یہ، اور جہاں تک 249 کی بات ہے، وہ سیٹ پہلے ہماری اتنی وہ نہیں تھی. اس وقت ہماری سیٹ تھی جس وقت کہ یہ بلدیہ کا علاقہ جو تھا اس میں تھا یہ. اب وہ ایریا ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو کانسٹیٹوئنسی وہ ہوئی ہے کماڑی سے لے کے وہ آگے تک ساری چیزیں، مگر بہرحال اس مسئلے کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ ووٹرز جو ہے، چاہے وہ دیکھیں ووٹرز اپنی جگہ پہ، ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں نا. عوام کون؟ عوام ہی آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا، وہی آپ کا ووٹر بنتا ہے، وہی ساری چیزیں بنتی ہیں. جو اس کے مسائل ہیں اس کے مسائل حل کرنا ہمارا بھی کام ہے، حکومت کا بھی کام ہے، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ سندھ ہو. ابھی آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے، کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک سائیڈ پہ بازار کھلے ہوئے، ایک سائیڈ پہ بازار بند ہے، ادھر پورا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں تاجر برادری ایسوسیشن نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا، اور میں پھر وہی کہوں گا، میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اور اچھا مسئلہ یہ کہ ابھی کل کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ سعید غنی الگ اور جو ہماری ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں ان کا دونوں کا، اب جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو عوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایس او پیز پہ عمل کرو، اس کے اوپر یہ کرو، تو یہ چیز جو ہے نا ختم. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں 1-2 سال کے اندر جتنی بڑا پولیس نے کام کیا ہے نا، ان کو سلام ہے. انشاءاللہ آپ سے بات جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے درمیان موجود ہیں مخدوم محسن صاحب جو کہ جی ڈی اے کے روئے رواں ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے سر، سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے جی ڈی اے نے کوئی پالیسی بنائی ہے، کوئی میسیج ہے، کچھ آپ ورک کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کور کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا پالیسی ہے. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ پالیسیز بناتی ہیں گورنمنٹ. ٹھیک ہو گیا، ہم ابھی کوئی گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مین تھنگ ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہاں ہم آواز بلند کرتے ہیں. ابھی جیسے بحریہ ٹاؤن والا ایشو تھا، اس پہ بھی ہمارے پورے ایم پی ایس کے وفد نے جا کے چیئرمین این سی او سی سے ملاقات کی اور میسج دیا. اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہم لوگ ملے، اور وہ جو ایشو تھا آئلینڈس کا، اس میں بھی ہم نے کلیئر اپنا موقف دیا پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہم اس چیز پہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ یہ چیز دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو آئلینڈز ہیں یہ سندھ کی ملکیت ہیں. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ انٹروین نہیں کر سکتی. اس کے بعد کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی موو یا کوئی بھی پازیٹیو سٹیپ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نظر نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں سکھر میں بھی پرائم منسٹر صاحب آئے ہمارے پاس. جی ہاں بالکل. تو اس میں کوئی بھی ہمارے سی میں سے یا کوئی بھی ہمارے امپورٹنٹ لوگوں میں سے کوئی بھی وہاں احتجاجن وہاں نہیں گیا. باقی ڈیلیورنس کی بات ہے، جہاں پہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس، لوکل مسائل جو ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہراً کوئی 3 سال تک کوئی فیڈرل گورنمنٹ ریلیف دینے میں سمجھتا ہوں ناکام رہی ہے 3 سال تک.
اور یہی ایک ریزن ہے کہ عوام میں مایوسی بھی ہے. اور ابھی بجٹ آنے والا ہے اور ابھی لاسٹ 2 سال ہیں, اگر 2 سال کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عوام کو خاص سا ریلیف نہیں دے پاتے تو پھر ہمیں بھی اب ایک اسٹریٹجی کی طرف جانا چاہیے, نہیں تو پھر 2 سال کے بعد پھر عوام کے پاس جانے میں ہمیں بھی کافی دشواری کا سامنا ہوگا. یہ چیز میں بار بار اپنی سی کی میٹنگز میں بھی میں بار بار یہ عرض کرتا آ رہا ہوں اور آگے بھی یہ ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. شاہدہ رحمانی صاحب سے پوچھوں گا, رحمانی صاحبہ سے پوچھوں گا کہ 4 مرتبہ فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, لیکن اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے. دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم سندھ تک محدود ہو گئے. پہلے ہمارے 2013 میں جو بھی انتخابات پہ ہمارے ریزرویشن تھے اس کے باوجود, اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کس ماحول میں ہوئے تھے. یوسف گیلانی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر تھے, ان کے بیٹے کو ڈیورنگ دی کیمپین کڈنیپ کیا گیا, اور اسی طرح ہمارے تمام لوگوں کو تھریٹ تھی اس وقت طالبانائزیشن, اور ایک مطلب ایک عجیب صورتحال تھی. اس سے بھی ہم نبرد آزما رہے. پھر 2018 کے جو الیکشن تھے وہ جس انداز سے ہوئے اس میں ہماری پہلے سے زیادہ پنجاب سے سیٹیں آئیں, اور اب مزید انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور بھی امپروو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی 18 سیٹس پر سندھ سے آئی تھی اور پنجاب میں نہیں تھی سیٹس, تو یہ کہا گیا تھا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, اور آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی 2002 میں پہلے سے زیادہ طاقت, 2008 میں اور زیادہ طاقت. تو اسی طرح پیپلز پارٹی چونکہ عوام میں ہے, عوام کے مسائل پہ, عوامی ایشوز پر سیاست کرتی ہے, خدمت کو ہم نے اپنا شعار رکھا, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ عوام کے دلوں میں ہے پیپلز پارٹی. اور آج بھی آپ دیکھیں کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, کے پی ہو, یا بلوچستان یا پنجاب جیسے, ہاں پیپلز پارٹی ہر صوبے میں توقعات واپس لوگوں کو پیپلز پارٹی سے بالکل. چیئرمین صاحب سے بہت توقعات ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین صاحب ان توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں اور اتریں گے. سر ہم کراچی کی بات کریں اقبال بھائی سے, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم نے پانی بھی بات کری, پالیٹکس پہ بات کری, تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے اس وقت رائٹ ناؤ. دیکھیں یہ بڑا اچھی بات کی آپ نے. اس وقت کراچی شہر کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ جتنی اسنیچنگ ہے, یہاں تک کہ ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں, بنگلوں کے اندر سے بھی جو کود کے وہ لے کے چلے آ رہے ہیں چیزیں. میرے حلقے کے اندر کیونکہ کہ الیکٹرک جو ہے اور لائٹ کا وہ ہوا, لائٹ جو پچھلے دنوں لائٹ جو 2-3 دن سے مستقل جا رہی تھی لائٹ, تو اس کو جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایک بچے کو مار دیا. 22 سال کا لڑکا تھا اور وہ گرافک انجینئر تھا. اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا, میں نے ایس ایس پی کو فون کیا, میں نے کہا میں نے یہ تمام چیزیں, میں خود پہنچا تھا میرا حلقہ وہ. اس کے بعد پھر 2 دن بعد پھر واقعہ ہوا, پھر 4 لوگوں سے فون اسنیچنگ کر کے ان سے وہ لے گئے. ان سے یہ کہہ گئے اگر وہ نہیں دیتے نا تو تمہارا 2 دن پہلے حرف تھا. مگر ایس ایس پی صاحب نے میری بات سنی, اس ایس ایچ او کو پہلے بھی ہم نے وہ کیا تھا, مگر وہ ابھی وہاں سے ان کو ہٹا دیا ہے میں نے میری جو نالج میں. مگر یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کس کے انڈر میں آتے ہیں. وزیر آپ کے یہاں کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں, صوبائی انٹیریئر منسٹر جو ہے, ابھی آپ کے لیے شیخ رشید صاحب بھی آ کے گئے کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر, مگر کام ہمارا ہے, یہ پولیس کا کام ہے, اور اس کو جو ہے نا ساری چیزیں وہ دیکھنی پڑے گی, کیونکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا, اب رینجرز جو ہے وہ اس چیز کو تو نہیں, اس کے اوپر تو نہیں وہ کر سکتی نا کہ یہ چوری موٹر سائیکل ہے, گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس شہر کے لیے, سندھ حکومت کے لیے. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ویجیلنس کی آپ ٹیمیں بنا دیں کہ وہاں پہ پرفیکٹ اس کو وہ کیا جائے. تو ہر دور میں ٹیمیں بنتی ہیں, نئے افسر ڈپلوائے ہوتے ہیں. بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا. اگر آپ کے ایس ایچ او اور علاقے کے وہ جو ہیں وہ کورونا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 11 بجے جب 6 بجے کا ٹائم ختم ہونا اس کے پیچھے وہ نہیں لگے ہوتے, اس کے پیچھے وہ مارکیٹوں سے ان سے تو ان کو تو آزاد چھوڑا ہوا ہے نا, وہی آزاد ہے میں وہ ساری اپنے. پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ تو صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھے, کیونکہ امن و امان ہوگا تو آپ کی معاشی
तरक्की भी होगी, सूबा तरक्की करेगा। और आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सूरत हाल नहीं है जब पहले बोरी बंद लाशें मिलती थी, नामालूम अफराद सरे शाम जो है दुकानें बंद करा देते थे, खौफ का आलम होता था, आप ज़कात फितरा अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग ज़कात फितरा खैरात सब अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। कराची की रौनकें, मैं समझती हूँ कि रोशनी का शहर जो था आज दोबारा बन गया, अमन का है। होती है इतने बड़े शहर में अगर कोई इस तरह की वारदात, तो हम लोग उसको जिस तरह ये भी मेंबर नेशनल असम्बली है, मैं भी हूँ, हम सब उसको अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो हम उसको वाइस रेस करते हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये नहीं कि हम MNAs हैं, हम उनको अपने हमारे साथ भी अगर ज्यादती होती है तो हम उन्हें प्रिविलेज में बुलाते कि जी आपने क्या किया, वहाँ पे इतनी ज्यादती क्यों की। तो इतना है कि अब वो हालात नहीं है जो पहले हुआ करते थे। अब वो 12 मई के वाक़यात नहीं हो सकते कराची में, अब वो थाने बल्दिया नहीं हो सकता। अब कराची के अंदर लोग पुरसुकून अंदाज से अपनी तिजारत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। जी जी, मैं मखदूम मोहसिन साहब से बिला तकल्लुफ़ प्रोग्राम है तो बिला तकल्लुफ़ एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि सर आप वलीमे की तकरीब कब करेंगे? कोविड के बाद करेंगे? मेरे वलीमे की? जी जी, आपके वलीमे के बारे में। मेरा तो अभी सच कोई इरादा नहीं है फिलहाल। मतलब जब होगा तो इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। आप हमें बुलाएंगे? पॉलिटिकल प्रोग्राम में ये आपने पर्सनल सवाल कर दिया अचानक, वो थोड़ा इनका मतलब ये है कि मेरे पास आना होगा आपने अपना कराने के लिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इंशाल्लाह जब आपका खुशियों का दिन आएगा तो आप इंशाल्लाह तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे इंशाल्लाह जरूर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है, बात करने का मकसद ये था कि अपनी खुशियों में एक दूसरे को शामिल करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब आपस में एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करना है। कोविड के हवाले से क्या कौम को मैसेज देंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कोविड एक ऐसी हकीकत है कि हमें इससे ना सिर्फ बचना है, बल्कि मैं समझती हूँ कि हम सबको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। जितने भी देखने वाले हैं, और ख़ास तौर पे सिंध में ये है कि 18 साल से कम उम्र अफराद जाकर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड को लेकर जाएँ। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो अपने आप को कोरोना से बचाएं। अभी भी लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन वो सोशल मीडिया में मुख्तलिफ रूमर्स तो हमारे यहाँ देखिए पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से भी होते हैं, बर्थ कंट्रोल के हवाले से भी होते हैं, लेकिन हमारे अपने प्यारे जो हमसे अलग हो रहे हैं, जब हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में कितने लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, कितनी अमवात हो रही हैं, तो हमें बचना चाहिए, हमें SOPs पे अमल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, फासले डिस्टेंस रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलना चाहिए। और मैं समझती हूँ तमाम तर SOPs कम से कम घर से निकले। हाँ, अगर हम सब कोविड फ्री हो गए तो वही सब हैं, लेकिन अगर जिंदा रहेंगे तो तमाम जो हमारी जिंदगी की आसाइशें हैं उनको हम एंजॉय करें। मखदूम मोहसिन साहब, कोविड के हवाले से कोई मैसेज? राजा साहब, कोविड एक संगीन इशू है, और कोविड देखें लॉकडाउन के इशूज़ हैं, जैसे अभी भी डिस्कस हो रहे थे कि अवाम परेशान है, ताजिर बरादरी परेशान है। देखें, नॉर्मल दुनिया की तरफ जाने का तरीका एक है वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करेंगे और वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे, उतनी जल्दी हालात नॉर्मल होंगे। मसला ये कि अर्बन एरियाज में तो ठीक है, जो कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर के लोग तो ठीक है, समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन अक्सर जो इंटीरियर सिंध के हैं, इंटीरियर पंजाब के इलाके हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पे लोगों के एक मिसकॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं कि इसके शायद साइड इफेक्ट्स, हालांकि इस हकीकत का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की तरफ, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हर जगह पे हैं। खाम फेडरल गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट इसमें बेहतर काम कर रही है, मैं समझता हूँ। और अब फौरन देख लें, आप कोई भी अगर मैसेज करते हैं तो फौरन आ जाती हैं, मैसेज आ जाता है, और अब तो 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। उधर तो गवर्नमेंट्स इसमें मेरा ख्याल है कि ठीक काम करी हैं दोनों गवर्नमेंट्स, पर अब मसला है कि अवाम तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब ज़ाहिर है कोई इमरान खान या मुराद अली शाह तो नहीं लोगों को उठा के लेके जाएंगे कि आप जाके वैक्सीनेशन करवाएं। हम अपने लोगों को अपना तवस्सुत से लोगों को वैक्सीनेशन पे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के हवाले से देखिए, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो इन्होंने भी बात की, उन्होंने भी बात की, मगर हमें जितना SOPs का ख्याल करना चाहिए, उस तरीके से हमारी आवाम जो है ना, अभी तक उनको अवेयरनेस नहीं आई। और
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ایک فیسلٹیز دے دی گئی کہ ویکسینیشن آپ کرائیں اور پہلی فرصت میں جا کے کرائیں, اور آپ کے لیے بڑے بڑے سینٹر کراچی میں بڑے آپ کے سامنے یہیں پہ دیکھیں ایکسپو سینٹر میں یہ پورا بہت اچھا انتظام ہے, اور دوسری جگہ جنا ہاسپٹل چلے جائیں بہترین, میں نے تو جنا سے ہی کروایا ایسا بہترین, وہ سب ساری چیزیں ہیں. تو اس کو دیکھنا پڑے گا, ایس او پی پہ عمل کرنا پڑے گا. اس سب سے زیادہ عمل میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو تاجر برادری کہہ رہی ہے جو ساری چیزیں ہیں, یہ پولیس کو بھی ایس او پی میں عمل کرنا پڑے گا, اس ایس او پی پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. ذرا عوام بہت شکریہ, بہت شکریہ اقبال محمد علی صاحب اور شاہد رحمانی صاحب, مخدوم محسن صاحب, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے پروگرام شرکت کی اور تمام لوگوں نے ایک ہی میسیج دیا کہ کرونا کو ہرانا ہے تو ویکسینیشن کرانا ہے. ہم نے ان سے کرنٹ پالیٹکس پہ بھی بات کی, کراچی کی سیاست پہ بھی بات کی, اندرون سندھ کی سیاست پہ بھی بات کی. تمام لوگ اس بات متفق ہیں کہ عوام کی خدمت کے لیے تمام لوگ, تمام سیاستدان ہر وقت ہر لمحے تیار. یہ بہت اچھی اور بہت خوشی کی بات ہے. اپنے پروگرام میں راجہ نیز کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.